अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। की बारिश की जाती हो, मुल्क से निकले मिस्र के इलाके से गुजर हो रहा है। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश है। जिस हसीन औरत का उसे पता चल जाए उसे गिरफ्तार करके मंगवा लेता है। मुखबरों ने इत्तला दे दी तेरी हुकूमत से बड़ी हसीना जमीला एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है। फौरन गिरफ्तारी के लिए आदमी भेज दिए। हजरत सारा को गिरफ्तार करके ले चले। सारा आगे आगे गिरफ्तार होकर जा रही है, हजरत खलीलुल्लाह पीछे पीछे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सारा ये क्या बनी, ईमान बचा के निकले थे, आबरू पे डाके पड़ गए। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना ऊंचा ईमान है। फरमाने लगी है, मेरे खलील मेरा यह अकीदा है कि मैं दुआ करूं आप आमीन कहे, मालिक कायनात जरूर सुनेंगे। दोनों में जुदाई भी हो रही है। हजरत सारा ने झोली फैला दी, लाई मेरी आबरू, खलीलुल्लाह की आबरू और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आबरू, तेरी आबरू। हजरत सारा को गिरफ्तार करके महल में लाया गया। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा फरमाने लगी, ओ सालिम मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत अता फरमा, मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत हो। यहाँ से पता चला कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने तमाम औरतों को ये सबक पढ़ाया, अगर कोई जालिम कमीना डाकू बदमाश किसी की इज्जत पे हमला करने लगे तो रब को याद करो, और सूरत यह है कि नमाज की नीयत बांध कर मौला से अपनी इज्जत की हिफाजत का सवाल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली ने अभी नमाज का सलाम नहीं फेरा। बादशाह वक्त की जान में दर्द हुआ, तड़पने लगा। इस कदर बेचैन और बेकरार हुआ, हैरान है कि क्या बनी। कहने लगा, ऐ माई दुआ कर दे, मैं समझ गया हूँ तू औरत नहीं बल्कि कोई देवी है, तेरी वजह से ये मुझ पे आफत आ पड़ी। दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। कितना करीमाना खानदान है पैगंबर का। हजरत सारा देख चुकी, गिरफ्तार होकर के आई और अल्लाह की हुजूर में फिर झोली फैला दी। मौला ये इकरार करता है कि बुराई का इरादा न करेगा तो इस पे करम फरमा दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर हो गई, फौरन खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। फिर बुराई का इरादा किया। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर झोली फैलाकर दुआ मांगी, इलाही ये जालिम तो फिर बुरा इरादा करता है। 3 मर्तबा ऐसा ही हुआ। हजरत सारा दुआ फरमाती गई और ये बुराई का इरादा करता रहा। और खुदा की कुदरत को खुदा जाने, असल राज कुछ और है। हजरत सारा जब यहाँ से गुजर रही है, इसने मंगवाया गिरफ्तार करके हजरत सारा की इज्जत को बर्बाद करने के लिए, और मौला करीम को यूं मंजूर है, सारा इधर आओ। इस बादशाह के पास एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हाजरा है, अभी मासूम है, जवान हो जाएगी, खुदा जाने किस किस के हाथ पड़ेंगे। तुम पैगंबर का घराना हो, इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद डालना चाहता हूँ। कहने लगा हजरत सारा को कि चली जा, तू को औरत नहीं, तू तो कोई बला है, और तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे ये बांधी देता हूँ। हजरत हाजरा को साथ कर दिया, पकड़ा था आबरू बर्बाद करने के लिए, खिदमत गुजार दे करके भेजा। बेनियाज जो हुआ, हजरत हाजरा को साथ ले आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह फरमा दिया। सियानी हुई, जवान हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बुढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला की फौरन आजमाइश आई।
اور आजमाइश क्या आई? अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है कि जब सरकारी इमारतों के संगे बुनियाद रखे जाते हैं, वजीर आजम आता है, सदर आया करता है, गवर्नर आया करता है। अब चूंकि बुनियाद रखनी है बैतुल्लाह की और आमद है रसूलुल्लाह की, इसलिए आज वजीरों की जरूरत नहीं, आज गवर्नरों की कोई मोहताजी नहीं, आज सदर की जरूरत नहीं, आज अमीरों सफीरों की कोई जरूरत नहीं। आज मासूम बच्चा हाजरा का आएगा, ज़बीहुल्लाह होगा और उसकी नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से मैं बैतुल्लाह की बुनियाद रखवाना चाहता हूं। हजरत हाजरा गोद में लिए हुए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रही है। लक्कोदक मैदान, सहरा, सैकड़ों मील में कोई आबादी नहीं, न चश्मा, न कुआं, न नहर, न पानी, न बाग, न बहार, कोई शय नहीं वहां, चटियल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां जमजम का कुआं है, हजरत हाजरा को यहां बिठा के, थोड़ी सी खजूरें हैं और थोड़ा सा पानी है, वो पल्ले है, और यहां बिठा के माँ ने बेटे को गोद में लिए हुए है, प्यार कर रही है। धूप है, गर्मी है, आदमी नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, शय कोई नहीं दुनिया की, और बगैर कुछ बताए हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं ही चल दिए। हजरत हाजरा समझी किसी जरूरत से गए होंगे। जब काफी दूर जा निकले तो हजरत हाजरा ने खड़े होकर आवाज दी, ऐ खलील, मुझे इस मैदान में छोड़कर कहां चले, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न मुड़ के देखा और न देखने की इजाजत थी। अगर मुड़ के देखा तो हजरत हाजरा को कुछ बताना पड़ेगा। अगर हाजरा को पहले बता दिया जाए कि तेरी साथ यूं होगा, फिर इम्तिहान क्या, फिर तो ड्रामा बन जाएगा, फिर आजमाइश क्या हुई, फिर इम्तिहान क्या हुआ। और अगली बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता भी कैसे दे, खुद उन्हें भी इल्म नहीं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इल्म हो कि मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ जमजम का चश्मा जारी होगा, फिर खलीलुल्लाह का क्या कमाल है। अगर हम जैसे को यूं हुक्म हो जाए कि भाई 1-2 दिन की परेशानी आएगी, फिर यूं होगा, ये तो काम हम भी कर देंगे। मेयारे नबूवत को लोग नहीं जानते। कमाल तो ये है कि कुछ भी पता ना हो और उस वहदहू ला शरीक की आवाज पे, उसके हुक्म पे ऐसा यकीन करे गोया मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया। नारे तकबीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले ही जा रहे हैं, मुड़ के देखते नहीं। हजरत हाजरा हैरान है, मैं औरत जात, गोद में बच्चा, ये मैदान, ये सहरा, बात क्या है? अरब की औरत थी, दौड़ लगाई, दौड़ी दौड़ी करीब आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, क्या बात है, क्या हुआ? बोलते नहीं, बोलने की इजाजत नहीं। सामने आई, बराबर चली, पीछे चलती रही, बताओ तो सही क्या बात है? खलीलुल्लाह, मेरा जुर्म बताओ, माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते नहीं। हैरान है हजरत हाजरा, पैगंबर, नबी, खलीलुल्लाह, और ये मैदान और ये बच्चा और मैं औरत, और जवाब नहीं। फौरन समझ गई कि इनका कनेक्शन तो कहीं और होता है। खुद ही कह उठी कि खलीलुल्लाह, कहीं उस मालिक के कायनात का यूं हुक्म तो नहीं? तो यूं जरा सा सर हिलाया यूं कि हाँ, जुबान से नहीं। अब यूं नहीं, हजरत हाजरा ने कहा कि अच्छा हुक्म उसका तो पूरा कर रहे हो, फिर बताओ सूरत क्या बनेगी? मैं औरत जात हूं, ये मैदान है, बात क्या है? कुर्बान जाऊं हाजरा तेरे ईमान पे, सर का इशारा देखती, फिर यूं ना पूछा तुम कहाँ जाओगे, फिर कब आओगे, क्या बनेगी? जिस जगह पे पहले हजरत हाजरा को बिठाया था, दौड़ी दौड़ी इस तरह पे वहीं जा बैठी, गोया के कदमों के निशानों को पहचान गई थी और मंजिल मकसूद को भी पहचान गई थी। फरमाने लगी, फिर जाइए, बेशक आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जिसका हुक्म है वही मालिक कायनात मेरी खबर लेगा। बैठ गए, अल्लाह का नाम, कोई राह गुजर नहीं, आने जाने वाला नहीं, कुछ भी तो नहीं। चंद खजूरें थी, वो खत्म हुई। रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, कोई भी तो नहीं। पानी खत्म हुआ, खजूरें खत्म हुई, भूख लगी, प्यास लगी, छातियों से दूध उतरना बंद हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूख और प्यास की वजह से जुबान बाहर निकल आई। आखिर हाजरा मां थी, तड़प उठी,
دو پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا، چھاؤں کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس کی چھاؤں میں سائے میں لٹا کر اور دو پہاڑیوں کے بیچ میں سے چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، چکر لگ رہا ہے اور مالک کائنات بغور دیکھ رہے ہیں اور فرمایا حاضرہ یہ تیری دوڑ آج ہمیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کا آنے والا حاجی جب تک تیری چال چل کے نہ دکھلائے حاجی کہلانے کا حقدار ہے۔ جب چڑھی صفا پہ کانوں میں کچھ آواز سی آئی تو رو کے کہنے لگی جب میرا بچہ چل بسے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے آواز سنی ہے میری امداد کر۔ لوٹ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ نرم و نازک ایڑیاں جو بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین میں رگڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہے، آ بیٹھی اور چاروں طرف مٹی کا کنارہ بنانے لگی، زم زم زم، ٹھہر جا رک جا، مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہاں پہ بیت اللہ تعمیر کرانا ہے، اس لیے آج اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے یا اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھوایا گیا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہیں تو بتقاضا بشریت پہاڑ کی آڑ میں ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، الہی یہ گھر والی اور یہ بچہ تیرے حوالے ہے، مولا مجھے صبر شکر کی بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے گا۔ سجدہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہوئے، ملے جلے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، پاس رہے۔ حضرت ہاجرہ کی دوڑ اور رفتار چال اللہ کو پسند آئی، ہر حاجی کو حکم دے دیا گیا۔ ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی، 9 عمری کا زمانہ ہے، جس زمانے میں بچے کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا خام میں کہ اے میرے ابراہیم میری راہ میں کچھ قربانی کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر آواز آئی میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر حکم ملا ابراہیم میں تو اس کی قربانی مانگتا ہوں جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ بیت اللہ بننے سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانی پہ قربانی، یہ منجن پہ منجن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے لانا ہے، اور وہاں پہ میں نے تاج نبوت اڑا کر بس اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے۔ اتنی مجائی ہو، اتنا صبر و شکر آ جائے کہ کتنی بھی مار پڑے کالی کملی والا کسی مسئلے میں کسی طرح سے بھی نہ گھبرائے۔ نعرہ تکبیر! تھوڑی سی عمر ہے، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے نہا دو، دعا دو، کپڑے عمدہ پہنا دو، بہترین دوست کو ملا کے لاؤں گا آج اپنے بیٹے کو۔ لگا اچھا۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بچے کو باپ کے ساتھ کر دیا، چپکے سے بغل میں رسی اور چھری بھی دبا لی۔ جب تھوڑی سی دور گئے، اب شیطان تو پرانا پاپی ہے، اس نے سوچا یہ تو کام آگے بڑھے گا، اور اگر یہ کام چل پڑا تو قیامت تک کے لوگوں میں ایک بات پڑ جائے گی، بنیاد پڑے گی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلا ہتھیار عورت پہ چلاؤ۔ عورت قدرتی طور پر کچھ ذرا ناسمجھ ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، یہاں دو لگاؤ، لگے گا ضرور۔ آج کل بھی جو لوگ اور عقیدہ خراب کرنے کے درپے ہوتے ہیں وہ مردوں سے بات کم کرتے ہیں، عورتوں پہ زیادہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ تجھ پہ جادو کر دیا، کسی کو کہا تجھ پہ فلانی نے ٹوٹکا کر دیا، آخر کار جب تک گھر گھر میں لڑائی نہ ہو تو کھاتا نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں میں شہر سے ذرا باہر رہتا ہوں، شہری آدمی نہیں ہوں میں، دیہاتی ہوں، آپ لوگ شہری ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ۔ کئی سال کی بات ہے، ایک آدمی آیا اور عورتوں میں یہ
خبر پھیلا دی کہ میں 10 کے نوٹ کا 100 کا نوٹ بنا دوں. جس عورت کے پلے نہیں تھا پڑوسن سے ادھارا مانگ کے لائی, ذرا دینا 10 کا نوٹ, میں بھی 100 کا بنوا لوں. اس نے 2,000 روپے 2-3,000 روپے اکٹھے کر کے کہنے لگا تمام کی تمام آنکھیں بند کر لو, ابھی بنتے ہیں, اور جب تک میں نہ بولوں جس نے آنکھ بیچ میں کھول دی اس کا نوٹ 10 کا رہے گا, راکھ بن جائے گی. انہوں نے آنکھ بند کر لی, بس وہ انشاءاللہ تشریف لے گئے. سب سے پہلا گاؤں حضرت حاجرہ پہ چلایا. کہنے لگا کہاں ہے وہ تیرا بچہ اسماعیل؟ کہ والد کے ساتھ گیا. کیوں لے گئے, کہاں گئے؟ کہ وہ اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے گئے. نے کہا دوست کو نہیں, کہ اور ذبح کرنے گئے, بغل میں چھری رسی تھی. اس نے کہا کم وقت, کبھی کسی نے آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بچے کو ذبح کیا؟ بڑھیپے کی اولاد. اور یہ آپ سے میں سوال کروں تو جواب نہیں دے سکتے, اس کے حسن و جمال کا کیا کیفیت ہوگی جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت جگمگا رہی ہوگی. اس پیشانی کی خوبصورت ہونے کی کیا انتہا ہوگی. کتنا حسین ہوگا وہ چہرہ جس کی پشت سے سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا بچہ شکل کا, بہترین طبیعت کا, ایسا نہیں ہو سکتا. کمال تو یہ ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے, پر پاکستانی مسلمان کبھی بھی نہیں بولتا. سچ بولنے پہ مجبور ہوا اور کہنے لگا حاجرہ ابراہیم مجبور ہے. کیا مجبوری آ گئی جو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ کہ خدا کا حکم ہے. نے کہا اچھا خدا کا حکم ہے؟ کہ ہاں. وہ رونے لگی. شیطان سمجھا بن گیا میرا کام, لگ گیا تو رو رہی ہے. شیطان کہنے لگا حاجرہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں, اکیلے کیوں گئے, مجھے بھی ساتھ لے چلتے, چھری کی ایک آدھ رگڑ میں بھی لگاتی. وہ تو ایک اسماعیل ہے, ہزاروں اسماعیل ہو اور مالک کائنات کا حکم ہو, اپنے ہاتھوں سے میں ذبح کرتی. خلیل اللہ اور پہ کیوں لے گئے, پردے میں کیوں لے گئے, میرے سامنے ذبح کرتے, میں خود ذبح کر دیتی. اور دو جہان کے ڈاکو میرا ایمان لوٹنے آیا ہے. حفیظ کہتا کہ یوں کہنے لگی بس کر لائن, بس کر لائن اپنی قالو قیل بھی, اور میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی. ہزاروں اسماعیلوں میں سب کو قربان کر سکتی ہوں. حضرت حاجرہ نے اٹھا کر کنکریاں ماری شیطان کو. اللہ پاک کو یہ ادا بھی پسند آئی. حاجرہ جب تک ہر آنے والا حاجی یہاں کھڑے ہو کر تیری طرح سے کنکری نہیں مارے گا, حاجی کہلانے کا حقدار نہیں. آخرکار شیطان نے سوچا چلو اب آگے چل کر دوڑ لگاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بڑھیپے کی اولاد ہے, یوں قربانی نہیں دیا کرتے, اور صدقہ کر دو اور خیرات کر دو. آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے, سمجھ گئے شیطان ہے. انہوں نے بھی یہاں پہ کنکریاں ماری. حکم ہوا جہاں میرے خلیل اللہ نے کنکریاں ماری, ہر حاجی کو یہاں پہ کنکریاں مارنی پڑیں گی. آخری دو لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا. بچہ کچھ رونا دھونا شروع کر دے. کیوں, کیا بات ہے؟ ارے تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا. کیوں ذبح کرے گا؟ کبھی کسی باپ نے آج تک کسی بیٹی کو ذبح کیا تو نہیں. کہنے لگا خدا کا حکم جو ہے, معصوم بچے نے بھی اٹھا کر کنکریاں ماری. اور ظالم ڈاکو شیطان تو کہاں سے آیا, میرا کہاں نصیبہ, حکم خدا کا ہو, ہاتھ نبی کا ہو, ذبح میں ہوں. انہوں نے بھی کنکریاں ماری. ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ بچہ ہونہار چل رہا ہے. نہر ابراہیم پہ آ پہنچے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے, سامنے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا. چھری رسی چھپائی ہوئی ہے, دکھائی نہیں. سوچنے لگے نبی کی اولاد ہے, سوال تو کر کے دیکھوں اس کی کیا مرضی ہے, اس کی کیا منشا ہے, یہ کیا جواب دیتا ہے. خدا بندے ذوالجلال کو باپ بیٹے کی گفتگو پہ, خلیل اللہ ذبیح اللہ کی گفتگو پہ پیار آیا, قرآن مجید میں نقل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بالکل گھبراہٹ نہیں, کسی قسم کی پریشانی نہیں.
اور حالت یہ بنی ہوئی ہے، فرمایا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ سامنے بٹھایا اپنے بیٹے کو اور آواز دی یا بنیا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ۔ خدائے پاک یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور آگے بڑھ کر کے فرمایا اے میرے ابا جان، میں جانتا ہوں میں اکلوتا بیٹا ہوں، میں پیارا بیٹا ہوں، آپ میرے والد بزرگوار ہے، پدری شفقت موجود ہے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے کئی حالات بگڑ نہ جائے، آپ کو ترس نہ آ جائے، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ یہ میرے ہاتھ پاؤں رسی میں باندھ دو تاکہ خدا کی راہ میں ذبح ہوتے وقت میں حرکت نہ کرنے پاؤں۔ قربانی اس کی راہ میں ہو، حرکت میں کروں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ رائے پسند آئی اور فرمایا کہ مجھے اوندا کر کے لٹا لینا، نہ باپ بیٹے کی نگاہیں ملے، نہ شفقت جوش میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے نہیں ڈالنا پڑا، رسی میں کھینچ کر کے نہیں لانا پڑا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا جب بجان اب تیار ہے، حالت یہ ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ خود بخود قدموں میں اسماعیل علیہ السلام آ لیٹے، نیچے کو منہ کر لیا، گدی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی، اور حالت یہ ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، چھری چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ عرض کیا ابا جان مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا، کئی حکم خداوندی میں کوتاہی نہ ہو جائے، آپ زور سے چھری چلائے اور میرے بیٹے میں تو پورا زور لگا رہا ہوں، ابا جان مجھے تو بالکل پتا تک نہیں، چھری تو اپنا کام نہیں کرتی، اور کرے کیسے، چھری بھی خدا کی مخلوق ہے۔ آواز آئی چھری اوپر خلیل اللہ نیچے ذبیح اللہ، خبردار اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا تو چھری کہنا مان گئی، مسلمان نہیں کہنا مانتا۔ مسلمان کو جو حکم ملا کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو کام نہیں بنتا جب تک دو چار کو ٹھکانے نہ لگائے۔ اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے ابا جان کیا بات ہے؟ بیٹا اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو اپنی طرف سے بڑا زور لگا رہا ہوں، ابا جان ذرا ٹھہرو، اللہ میاں کو یہ بات منظور نہیں کہ میری اور آپ کی نگاہیں نہ ملے اور قربانی یوں دی جائے۔ اب آپ ایسا کریں، آپ آنکھوں کی پٹی کھولیں، مجھے سیدھا لٹائیں، باپ بیٹے کی نگاہیں بھی ملے اور چھری بھی چلے۔ اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا کر کے لٹا لیا گیا، آنکھوں سے پٹی ابراہیم علیہ السلام نے کھول دی، اب چھری چلانے لگے۔ ابا جان مجھے تو اب بھی پتہ نہیں چلتا، بیٹا میں تو اپنی طرف سے چلا رہا ہوں، نہ معلوم کیا بات ہے، اور تیز کرو، اور تیز کی، نہیں چلتی نہیں چلتی۔ ابا جان آپ ایسا کریں چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ نعرہ تکبیر! اب نیچے بھی نبی ہے اوپر بھی نبی ہے، اور آواز آئی چھری جو تیرے نیچے ہے صرف اس کو نہ دیکھ، اس کی پشت سے تو میں نے امام الانبیاء کو لانا ہے، میں تو انہیں لا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ چھری نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں گھس گئی، تھوڑا سا راستہ۔
اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خلیل قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دمبا آ گیا، تم اسے ذبح کرو، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قبول کر لیا۔ حاجرہ بھی کامیاب، ذبیح اللہ بھی کامیاب، ابراہیم خلیل اللہ بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی، بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ پورا بن چکا، تکمیل کو پہنچ گیا، اب سارا خاندان اکٹھا ہوا۔ ہمارا خاندان جب اکٹھا ہو تو غور کرتے ہیں ہی سارا سچ چناب تے کائے نہیں گئے پکنک مناؤن واسطے، تاکہ فجر کو اخبار آیا پہ ہوئے کہ سارا خاندان مر گیا۔ ساڈا خاندان جو اکٹھا ہوئے گا تو یہ گل مرے سن، آج یہ جی شہ چاروں جیڑی کڑی نہ چاری ہوئے، اندازہ لا۔ اور یہ خاندان جب اکٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جھولی پھیلا دی، لائی بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم کی تعمیل کی۔ جو بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ ہوں ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، جو اس بیت اللہ کا دیدار کرنے، زیارت کرنے، طواف کرنے آئے، مولا کریم اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ حضرت سارا اٹھی اور جولی پھیلا کر دعا مانگتی ہے، رب کائنات، جو بڑی عمر کی عمر رسیدہ بوڑھی عورت تیرے گھر کا طواف کرنے آئے، حج کرنے آئے، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حاجرہ اٹھی اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین، نوجوان عورت جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس کی اور کوئی غرض نہ ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے، باقی خاندان نے دعا مانگی، الہی جو نوجوان کی عمر میں مرد نوجوان آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، یہاں پہ دیدار کے لیے آئے اور وہ تمام چیزوں سے بچ بچ کر آئے، بشرطے وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ جب سارے خاندان نے دعا مانگی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب آپ درود شریف جو صحابہ کرام کو سکھائیں، اس خاندان کا اس میں ذکر کرو تاکہ ان کی دعاؤں کا ان کو بدلہ ملتا رہے۔ تم نہ تھے، تم عالم ارواح میں تھے، تم موجود نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے تمہارے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں نے عورتوں کے لیے، جوان عورت نے جوان عورت کے لیے، جوان مرد نے جوان مردوں کے لیے، بوڑھے ابراہیم نے بوڑھوں کے لیے، جب انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اب تمہیں بھی چاہیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یوں کہہ کر ہر نماز میں خلیل کی اولاد اور خاندان کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے اس آدمی پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اور اللہ پاک کے بنوائے ہوئے، فرمایا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا۔ حاجی حضرات جانتے ہیں، یہاں سے سفر کرتے ہیں، وہاں جدے جا کر اتر جاتے ہیں، راستے میں پریشانی، بیماری، کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ قسم دے کر آپ کسی حاجی سے پوچھیں، جیسے حرم محترم میں قدم رکھا نہیں اور سارے غم غلط ہوئے نہیں، بیت اللہ پہ نگاہ پڑی نہیں اور سارے دکھ درد دور ہوئے نہیں، فوراً تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ کو 1 سیکنڈ کے لیے تکنا ایک طرف، صرف دیکھنا، صرف دیکھنا، 500 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کریمی فرمائی، حرم محترم میں پہنچ گئے، وہاں پہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی الذنوب، الہی میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز آئی، حاجی جی، حاجی صاحب، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے شہنشاہ کا دربار نہیں، یہ تو مالک کائنات کا دربار ہے، صرف اپنا
پیٹ کیوں پیٹ رہے ہو؟ صرف اپنے لیے سوال کیوں کرتے ہو؟ آخر تیری اولاد بھی تو ہے جس نے خوشی خوشی ابا اماں کو رخصت کیا ہے اور انہوں نے تیاری کر کے بھیجا ہے۔ میرا دربار ہو اور دریائے کرم جوش میں ہو، صرف اپنے لیے کیوں مانگتے ہو؟ بلکہ یوں کہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہی مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، الہی میری دعاؤں کو مقبول فرما۔ ادھر سے آواز آتی ہے حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کرنے والے، آج میرا دریائے کرم بہ رہا ہے، آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اولاد کے لیے بھی تم نے مانگ لیا، اپنے لیے بھی سوال کر لیا، اور کبھی تیرے ماں باپ بھی تو تھے، آج اگرچہ تجھے یاد نہیں، میں کیسے بھلا دوں، میری تو وہ بھی مخلوق تھی۔ آج تو ماں کو بھول گیا، آج تو باپ کو بھولا ہوا ہے۔ میرا دربار ہو، تیری جھولی ہو، دریائے رحمت بہ رہا ہو، آج ان کے لیے مغفرت کا سوال کر۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، الہی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ ادھر سے آواز آتی ہے اپنے لیے بھی مانگ لیا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی سوال کر دیا۔ تیرے محلے میں، تیری گلی میں، تیرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں پر پہنچ نہ سکے۔ تمنا بڑی، آرزو بڑی، ہر وقت یہ کہتے ہیں الہی کوئی موقع ملے تو میں دربار خداوندی میں جا کر اپنی معذرت کروں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی چاہوں۔ آج میرا دریائے کرم جوش میں ہے، ایک دو خاندان کا کیوں نام لیتا ہے، بلکہ صاف طور پر یوں کہہ دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، الہی سارے جان کے مومنوں کو، ایمانداروں کو معاف کر دے، قیامت کے حساب و کتاب سے سب کو آسان کر دے، سب کے لیے سوال کر۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، آپ نے اپنا پیراہن مبارک، کرتا مبارک اوپر کو اٹھا دیا اور شکم مبارک ننگا کر کے مقام ملتزم سے چمٹا دیا اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں اے عمر فاروق، یہ دربار الہی ہے، یہ وہ مقام ملتزم ہے جہاں پہ اس کو لپٹ کر مولا کی دہلیز سے لپٹ کر دعا مانگو۔ حدیث میں ہے جس نے میری چوکٹ کو پکڑ کر مانگا، میں سمجھتا ہوں میرا دربار میں جھک کر کے مانگ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میرے سجے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ فرمایا جس نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی، اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا دامن پکڑ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حتیم میں میزاب رحمت یعنی پرنالے کے نیچے جب حاجی نفل پڑتا ہے، نیچے بیت اللہ کی زمین ہے، اوپر بیت اللہ شریف کا پرنالہ ہے، نیچے سے بھی رحمت ابل رہی ہے، اوپر سے برس رہی ہے، اور بیچ میں گناہگار حاجی جھولی پھیلا کر سمیٹ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے طواف کر کے زمزم پہ جا کر کے پانی پیتا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑتا ہے، اس کے بعد باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناظر وہ نظر آتے ہیں، حاجی کلمہ بھی پڑھتا ہے، حج کرنے بھی آ گیا، تو اس شہر کے گلی کوچوں، دروں دیوار، پہاڑ کی چٹانوں سے ایک سوال تو کر، پہاڑ کی چٹان سے، گلی کے کوچے کوچے سے ایک بات تو پوچھ لے، کیا یہ سوال کر مکے کی گلیوں اور پہاڑ کی چٹانوں، ذرا یہ تو بتاؤ صحابہ کرام مدنی کریم کے یاروں کے یہاں پہ چمڑے کیوں ادھیڑے گئے تھے؟ کیا جرم تھا، کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ اس مکے کی گلی میں زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی گئی؟ لبینہ کا چمڑا کیوں ادھیڑا گیا؟ سمیہ کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ اوپر کو نظر اٹھاؤ، پہاڑ کے اوپر مسجد دکھائی دے گی، کون سی مسجد ہے؟ مسجد بلال۔ بلال نے تو کوئی نئی مسجد نہیں بنوائی، کیا بات ہے؟
बताएंगे लोग ये वो मकाम है जहाँ पे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया बिन खलफ डालकर नीचे दहकते हुए कोले और शोले और सीने पे पत्थर की चट्टान और रग रग में कांटे चबो कर कहता है अब भी कलमा छोड़ता है कि नहीं। बिलाल अल्लाह का नाम लेकर कहता उमैया मेरी हिफाजत करने वाला तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर कलमा सिर्फ जुबान पे होता तो मैं छोड़ देता, ये तो अकीदे की बात है। मेरा ये अकीदा है उस मालिक के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मेरे इस हाल को जानने वाला कोई नहीं। तू मेरी रग रग में कांटे चबो सकता है, दिल में कैसे चबोएगा, वहां तो मैंने खालिक को बसाया हुआ है। नारे तकबीर। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों जहाँ पे मेरे नाम की वजह से मेरे बिलाल ने मार खाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।